बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। पेशावर फिर लहू लहू था। इंसानी जाने हैं कि जाए जा रही हैं। मुजरिम कौन है? वो जिसने खुद को उड़ा दिया या वो बाहर बैठा है? बाहर बहुत से मुजरिम बैठे हैं, उन्हें हम कब पकड़ेंगे, कब गिरफ्तार करेंगे और कब इन वाक़यात को रोकेंगे, इस पे तो आपसे बात करनी है। पीटीआई की तरफ से दो और माफ़ियाँ आ रही हैं। माफ़ियाँ मांगी जाएंगी लेकिन शर्मिंदगी कोई नहीं होगी और ये सिलसिला रुकेगा नहीं। झूठ बोलने का, बहतान तराज़ी का। और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से क्या ख़बरें और क्या वीडियोस चल रही हैं। शेख रशीद साहब की लाल हवेली सील हो गई है और शेख साहब जो टैंकों के आगे लेटने वाले थे वो गिरफ़्तारी के डर से छुपे रहे। और इलेक्शन कमीशन में क्या मामला चल रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब ने जो अच्छी मिसालें कायम की हैं उसमें एक और इजाफ़ा हुआ है बड़ी खूबसूरत मिसाल का, जिसकी तकलीद करनी चाहिए हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को। वो क्या बातें हैं उन सब पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले पेशावर का मामला है। दिल उदास है, खून के आंसू रोता है। हम जितनी मर्ज़ी बातें कर लें वो तकलीफ़ और उस गम और उस दुख का एहसास शायद बहुत कम लोगों को हो सकता है जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं। वो कोई महाज़ जंग पर नहीं गए थे, वो किसी मैदान जंग में नहीं थे, वो बॉर्डर पर नहीं थे, वो तो अल्लाह के हुजूर सर बसजूद थे। सजदा करने के लिए गए थे, इबादत करने के लिए गए थे, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे। और बड़ा महफूज इलाका था, पुलिस लाइन्स, रेड जोन। और दहशतगर्दों ने पैगाम दिया, उन्होंने बताया कि हम आपके रेड जोन के अंदर जाकर आपको मारेंगे, और उन्होंने वो काम कर दिया। 60+ में लोग इस दुनिया से चले गए हैं, शहीद हो गए हैं। ये लहू किसके सर पर है? कौन इसका जवाब देगा? वो मुजरिम कौन है? वो एक शख्स जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अपनी जैकेट बांध कर कोई आ गया और कोई कह रहा है 7 किलो और कोई 30 किलो। ये तो बातें हैं सारी बनाने वाली। सवाल ये है कि वो वहां पहुंच कैसे गया, उस रेड जोन में, उस पुलिस लाइंस के अंदर कैसे चला गया। अब आईजी साहब बता रहे हैं कि जनाब वो तो शायद 2 दिन से अंदर ही था। वज़ीर दिफा भी ऐसे ही बयान दे रहे हैं। तो वो अंदर पहुंचा कैसे था और ये कौन लोग हैं और इन्हें किन लोगों ने फैसिलिटेट किया है? मैं आपको याद कराऊं कि मुशर्रफ साहब पर हमले हुए 1 से ज़्यादा मरतबा, जिनमें वो महफूज रहे, और अल्लाह सबको महफूज रखे। तो बाकी लोगों का तो कुछ जो नुकसान हुआ वो महफूज रहे, लेकिन मुशर्रफ साहब पर कातलाना हमले करने वाले और उनके जो फैसिलिटेटर्स थे, सहूलतकार थे, दर्जनों लोगों को सज़ा हुई, कैपिटल पनिशमेंट, सज़ाए मौत तक हुई, क्योंकि ढूंढा जा रहा था कि कौन उनको सपोर्टर था, कौन उनकी सहूलतकारी कर रहा था। वो रिक्शे वाला जो उन्हें बिठा कर लाया, जहाँ पर कहीं खाना खाया, जिसके घर में ठहरे, वो सब पकड़े गए, सबको सजाएं हुई। अच्छा, तो जब अवाम की बारी आती है, जब पाकिस्तानी मरते हैं, आम आदमी मरता है, तो फिर क्यों उसका पीछा नहीं किया जाता? क्यों उनको पकड़ा नहीं जाता? हम कैसे, वो अगर ये स्टेप्स ले लिए जाएं, अगर सानिहा APS के बाद ये स्टेप्स लिए जाते और बाकायदा ट्रैक डाउन करके सहूलतकारी को रोका जाता, तो आज शायद ये इतना बड़ा वाक़या ना होता। ये तो एक बड़ा वाक़या हो गया ना, हमें नज़र आ रहा है, हम सब दुखी हैं इस पर। लेकिन ऐसे वाक़यात हर रोज़ हो रहे हैं। पिछले 6 माह से शोर मचा रहे हैं हम सब लोग के KP में भत्ता लिया जा रहा है, वज़रा से, वज़ीर आला से, और जो सीनियर लोग थे उस हुकूमत के, PTI हुकूमत के, उनसे भत्ता लिया जा रहा है, वो भत्ता दे रहे हैं। तो फिर लोग कैसे महफूज रह सकते थे? वो बैरिस्टर सैफ जब हमें बैठकर सुना रहे थे कि उनको वापस लाया गया है, तो उनको कहा गया था कि वो हथियार नहीं लाएंगे, लेकिन वो हथियार ले आए हैं। इमरान खान साहब वो सहूलतकार है जो हमें बता रहे थे कि मैंने 40,000 लोगों को यहां पर बसाने का मंसूबा बनाया था। अफगानिस्तान जो भाग गए थे या चले गए थे उनको लाकर, उसमें से 10,000 मिलिटेंट्स थे, उसमें से 10,000 फाइटर थे। वो इमरान खान साहब उन्हें लाकर बसा रहे थे। फिर हमारे गुज़श्ता साल जो उनको दी गई है, माफ़ी दी गई, जेलों में बंद कैदी थे तालिबान के, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, उनको आज़ाद किया गया।
تو اس وقت کے وزیر اعظم اور صدر صاحب نے معافی دی ہوگی. یہ آپ کو میں خبر کا تو تصویر دکھا سکتا ہوں، اسکرین شاٹ دکھا سکتا ہوں خبر کی، کہ ہماری جیلوں سے انہیں رہا کیا گیا. اچھا کس خوشی میں کیا جا رہا تھا؟ کس کنڈیشن پر کیا جا رہا تھا؟ کیا یقین دہانی لی جا رہی تھی کہ ہمارے لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں گی؟ یہ ساری کمیونیکیشن میں یہ بات کہیں نہیں آتی کہ انسانوں کی جانیں، ہیومن لائفز میٹر، بٹ وہ نہیں کرتے. ہمارے حکمرانوں نے کیوں نہیں سوچا کہ ہم نے اپنے لوگوں کی جانوں کو محفوظ کرنا ہے؟ اس کی گارنٹی لے دی ہے. لوگوں کی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے، ان کو واپس بسایا جاتا ہے، لیکن سرٹن کنڈیشنز کے ساتھ. کیا ان لوگوں نے ایگری کر لیا تھا جن کو واپس لا رہے تھے کہ اب وہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے پاکستانیوں کے خلاف؟ ایسا نہیں تھا. ان کا مشن تو وہی تھا جو پہلے سے تھا. وہ تو کسی خاص مسلک، کسی خاص نظام، کسی خاص سوچ کے تحت ہمارے لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں. اور ہمارے حکمران، ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم، یہ سب لوگ اس کے ساتھ تھے. وہ انہیں لا کر یہاں بسا رہے تھے بغیر یہ یقین دہانی لیے کہ اب وہ پاکستان کے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. وہ افغانستان میں پتہ نہیں کیسے سوچتے تھے، اس کو فتح مبین ڈکلیئر کر رہے تھے، فتح مکہ سے تشبیہ دیتے تھے. وہ ہمارے ڈی جی صاحب وہاں کب پکڑ کے تصویر اتروا کے اور اس کی پبلسٹی کر کے اپنے آپ کو فاتح اعظم ڈکلیئر کر رہے تھے. اس کا ہمیں کیا فائدہ تھا؟ ہم نے اپنے لوگوں کو مروانے کے لیے، اپنے لوگوں کی جانیں ضائع کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا تھا. کس نے کیا حاصل وصول ہے اس کا ہمیں؟ کیا آج ہمارے ہی لوگ مر رہے ہیں کہ کسی نے سوچا ہے؟ اچھا، اور یہ تب تک نہیں رکے گا یہ سلسلہ جب تک ہم اس کے سہولت کاروں کو نہیں پکڑیں گے. اور سہولت کار بڑے اوپن ہیں، سب کے سامنے ہیں. سابق وزیر اعظم صاحب موجود ہیں، عمران خان صاحب صدر پاکستان، جنہوں نے وہ دی. اس وقت کی جتنی اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ چاہے باجوہ صاحب تھے، چاہے فیض حمید صاحب تھے، کوئی ان سے پوچھے تو صحیح کہ کس سوچ کے تحت، کیا سوچ کر ان کو لایا جا رہا تھا؟ کیا کسی سے کوئی ایسی ایگریمنٹ ہوا؟ کیا کوئی ایسی گارنٹی لی گئی تھی کہ وہ پاکستانیوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے؟ بلکہ ہتھیار نہیں اٹھانا چاہیے. کیا ریاست پاکستان میں مطلب کوئی روک ٹوک نہیں ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ ہزاروں لوگ کیسے آگے؟ بیرسٹر صاحب دانت نکال کے کہہ دیتا ہے کہ جناب ہم نے تو ان کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ ہتھیار نہیں لے کر آئیں گے. تو پھر وہ ہتھیار کہاں سے آ گئے؟ یہ اسلحہ، یہ بارود ادھر سول پولیس لائنز کے اندر کیسے پہنچا؟ مسجد تو پولیس لائنز کے اندر ہے نا، ریڈ زون کے اندر ہے، تو یہ کس طرح وہاں پر پہنچ گیا؟ اور وہ یہ ایک آدمی کا، یہ کچھ 6-7 کلو کا تباہی نہیں ہے. یہ آنے والا وقت ہمیں بتائے گا. اور یہ الارم ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے. یہ ان لوگوں نے انہوں نے تو اس کو ذمہ داری قبول کر لیا. ان کے لیے تو فخر کی بات ہے کہ انہوں نے لوگوں کو مارا ہے اور وہ فلاں کا بدلہ لینا ہے، فلاں کا بدلہ لینا ہے. ان کے تو بدلے چلتے رہیں گے، کیونکہ ریاست پاکستان ان لوگوں کو رہا کر کے ان کو پیسے دیتی رہی ہے. یہ تو آن ریکارڈ ہے چیزیں. تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہم اسی طرح مرتے رہیں گے؟ ہم نے 2007-8 میں یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. بڑی مشکل سے ان سے جان چھوٹی تھی. وہ ایک خوف کے سائے ہر وقت. ایک طرف ہم اکانومی میں ہمارا برا حال ہوا ہے. اچھا، ہمیں چاہیے باہر سے، دنیا سے لوگ آئیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، پاکستان سے باہر جو پاکستانی ہیں وہ یہاں کے انویسٹمنٹ کریں. لیکن ہم کیا ماحول کیا دے رہے ہیں؟ ہم تو یہاں خوف کا ماحول دے رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جانے والے لوگ بھی محفوظ نہیں ہیں. تو کون سی انویسٹمنٹ، کون سا بزنس، دنیا سے کون آئے گا؟ کیا مسائل کیا ہیں؟ کوئی ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے اور اس کو کیسے سیٹل کرنا ہے؟ کیا اس کا سولوشن کیا ہے ہمارے پاس؟ سولوشن کیا صرف یہ ہے کہ لوگ مرتے رہیں گے؟ یہ ریاست پاکستان کو، یہ ہماری حکومت کو اس بات پر کلیئر ہو کر اس پہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا. ورنہ یہ ڈرامے بازی سے کچھ نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب وہاں کھڑے ہو کر آئی جی پر برہم ہو رہے ہیں. آئی جی کی کیا اوقات؟ وہ بیچارہ خود ادھر نماز پڑھ رہا ہوتا اگر اس ٹائم میں، تو وہ بھی گیا تھا. آپ ہو لیتے، برہم ہو لے اس پر بہت اچھی طرح سے. کیا بتانا چاہتے ہیں آپ؟ کیا ڈرامے بازی ہے یہ؟ اس کے جو مجرمان ہیں، جو ملزمان ہیں، مجرم وہ نہیں ہے جس نے جو وہاں پر اڑا ہے. مجرم وہ ہیں جو پیچھے بیٹھ کر اس کی پلاننگ کر رہے ہیں. مجرم وہ ہے جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. مجرم وہ ہیں جو ان کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں.
یہ کوئی دین اور مذہب کی بات نہیں ہے، یہ کچھ اور گیم ہے۔ یہ اگر ہمارے حکمران اس کو نہیں مینیج کریں گے، سمجھ انہیں بہت اچھی طرح ہے، میں یقین ہے مجھے کہ مجھ سے زیادہ، بہت زیادہ انہیں بہت اچھی طرح سے سمجھ ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ تو پھر خدا را ہمیں قربانی کا بکرا مت بنائیں پاکستانیوں کو، اس کو کچھ مینیج کریں، اس کا کوئی حل نکالیں۔ اور خان صاحب تو مزے میں ہے نا، انہیں کیا فرق پڑتا ہے، انہوں نے تو کہہ دینا میں نے تو بس کہہ دیا تھا۔ وہ تو آصف زرداری پر جو انہوں نے الزام لگایا ہے کہ وہ مجھے قتل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے دہشت گرد تنظیم کو پیسے بھی دے دیے ہیں، انہوں نے اس سے بھی مکر جانا ہے۔ وہ ان سے ایک دن پہلے شیخ رشید صاحب نے یہ بیان دیا تھا، اس کے بعد عمران خان صاحب نے دیا، اور شیخ رشید صاحب کو تو پولیس نے بلایا تھا کل، وہ نہیں گئے، انہیں ایک موقع اور دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایس پی نے کہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کر دی جائے، ظاہر ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، اس الزام کا کوئی تو ثبوت ہے نا، کوئی سورس بتائے کہ کہاں سے انہیں پتہ چلا تھا۔ اسی طرح عمران خان صاحب کو نوٹس بھجوا دیا ہے آصف زرداری صاحب کی طرف سے، اور اس میں ان سے معافی مانگنے کا، غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا، ورنہ 10,000 روپے 10 ارب روپے ہر جانے کا نوٹس ہے وہ، اور قانونی کارروائی ہوگی پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی۔ عمران خان صاحب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے دانت نکال کر بے شرمی کے ساتھ کہہ دینا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے تو فلاں سے سنا تھا۔ ہم ایسی باتیں 20 مرتبہ ان کے منہ سے سن چکے ہیں، انہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اپنی بات سے مکر جانا، جھوٹ بول دینا، بیان واپس لے لینا، دانت نکال کے کہہ دینا کہ سنی سنائی بات تھی، انہیں کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ دونوں لوگ معافی مانگیں گے، لیکن شرمندگی کوئی نہیں ہوگی انہیں۔ شرمندگی تب ہوتی ہے جب انسان کو احساس ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے اور وہ یہ سوچے کہ اس نے آئندہ نہیں کرنا۔ ان لوگوں کو کس بات کی شرمندگی ہے؟ انہوں نے تو آئندہ بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ وہ تو ملک کے آرمی چیف پر الزام لگاتے رہے ہیں، وہ تو ڈی جی ISI پر الزام لگاتے ہیں، وہ تو ڈی جی سی پر الزام لگاتے ہیں، وہ تو سیکٹر کمانڈروں پر الزام لگاتے ہیں۔ انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب ملک بدنام ہو، سیاستدان بدنام ہو، حکومت بدنام ہو، ہمارے ریاستی ادارے بدنام ہو، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے افسران بدنام ہو، عمران خان صاحب کو کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے بیان دے دینا ہے اور بعد میں مکر جانا ہے۔ اور یہی حال شیخ رشید صاحب کا ہے، وہ تو فرسٹریٹ ہوئے ہیں، ان کا بیچارے کی کوئی بات ہی نہیں سنتا، اوپر سے ان کی لال حویلی سیل ہوگی کل، اب وہ بھاگتے پھر رہے ہیں۔ اچھا لوگ بیان ایسے دیتے ہیں کہ جیل میرا سسرال ہے اور پتہ نہیں ٹینکوں کے آگے لیٹ جائیں گے، اور گرفتاری کے ڈر سے چھپے رہے ہیں۔ جب ان سے جیو پر پوچھا گیا کہ آپ کہاں تھے، آپ نے خود ان سے کہا وہ تو میں تو ادھر ادھر ہو گیا تھا، ادھر ادھر کا مطلب چھپ گیا تھا۔ یہ وہی صاحب ہے جو پاکستان سے اس وجہ سے بھاگ گئے تھے کہ پاکستان وہ جو ایٹمی ٹیسٹ کرنے لگا تھا دھماکوں کا۔ تو یہ وہ خوف زدہ لوگ ہیں جو سیاسی فائدے کے لیے تو بیانات دیتے ہیں، لیکن اصل میں ان کا کوئی کیریکٹر نہیں ہے، ان میں کوئی ہمت نہیں ہے، یہ بھاگ جانے والے لوگ ہیں۔ سیم عمران خان صاحب، وہ آپ کو تصویر یاد ہوگی جب گھر کی دیوار پھلانگ کے بھاگ گئے تھے۔ اب تو کہتے ہیں نا میں جیل بھی جا سکتا ہوں، بیانات دیتے تھے میں نے بریف کیس تیار کر لیا اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور جب وقت آیا تھا تو بھاگ گئے تھے، اور اب بھی بھاگیں گے۔ اب بھی جس دن پتہ چلتا ہے اس دن پورے ملک میں کال دے رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جمع ہو جائیں، مجھے بچا لیں گرفتاری سے۔ اچھا ایک طرف کہتے ہیں میں جانے کو تیار ہوں، جیل جانے کو تیار ہوں، دوسری طرف لوگ آ کے مجھے گرفتاری سے بچا لیں۔ عمران خان صاحب کے یہ ڈرامے چلتے رہیں گے، ان کے ساتھیوں کا برا وقت شروع ہو گیا ہے، شیخ رشید صاحب کے خلاف کارروائیاں ہو گئی ہیں، پرویز الہی صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، ان کے بیٹے کا بھی مسئلہ آئے گا۔ وہ محمد خان بھٹی کے خلاف جو رانا صاحب نے بیان دیا ہے، رانا محمد اقبال صاحب نے، SDO جو ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے 50 کروڑ روپے کی تقریباً رشوت دی، اور اس کے بعد جب میں پیسے دینے گیا تو مونس سلائی بھی وہاں موجود تھے، اور اس طرح سے یہ باقی سب لوگ پھنسیں گے، اور دیگر اپوائنٹمنٹس کے لیے یا دیگر چیزوں کے لیے اتنے کروڑ روپے کی رشوت دینی تھی۔ یہ ساری چیزیں اب ریکارڈ پر آتی جا رہی ہیں، یہ مقدمات بنیں گے، ان کے ثبوت آئیں گے، یہ وعدہ معاف گواہ ہوں گے، اور یہ گواہ ہوں گے، اور پرویز الہی صاحب کو یہ بھگتنا پڑے گا۔ انہیں صرف ایک شخص بچا سکتا ہے، وہ ہے چودھری شجاعت صاحب، کیونکہ چودھری شجاعت صاحب کے ذریعے وہ آصف زرداری صاحب سے اور میاں نواز شریف صاحب سے کوئی NRO لے سکتے ہیں اگر انہیں ملا تو، ادروائز اب ان کے لیے بچنے کا چانس تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ وہ بڑے گھر سے تو جواب ہو گیا، انہوں نے کہا جی آپ خود نپٹیں، پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اپنی مسائل خود حل کرے۔ اور چودھری شجاعت صاحب کو ویسے تو اسے فارغ کر دیا گیا تھا ان کی پارٹی سے، لیکن یہ جب آپ کے پاس ویڈیو آ رہی ہے کچھ دیر میں فیصلہ آنے والا ہوگا الیکشن کمیشن کا، میرے خیال میں تو شاید وہ بچ جائیں گے، بٹ دیکھتے ہیں کہ آج الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اور الیکشن کمیشن میں اس کے علاوہ الیکشن جو صوبائی اسمبلی کے لیے اس کے لیے ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں PTI والے، اور وہاں پہ 3 فروری کے لیے نوٹس ہو گئے ہیں، وہاں سنا جائے گا کہ کیا
الیکشن وقت پر ہونے ہیں. عدالت نے ظاہر ہے آئین اور قانون کے مطابق یہی کہنا ہے کہ الیکشن کروا دیں. کیا وہ الیکشن ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے؟ لیکن عدالتوں کے معاملات بھی بڑے عجیب ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے عطا تارڑ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں ایک ویڈیو انہوں نے اٹیچ کیا ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج جو ہے اسجد جاوید گھرال صاحب اور ان کے بھائی نظر آ رہے ہیں. چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. مونس الہی بھی نظر آتے ہیں. پرویز الہی صاحب سے شاید ملنے آئے ہیں اور چودھری شجاعت بھی اس میں نظر آ رہے ہیں. مطلب ویسے تو اس ویڈیو میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن ایک جج صاحب کا حکمرانوں کے گھروں میں جانا یہ کوئی اتنا اچھا تو نہیں سمجھا جاتا. میرا خیال ہے دنیا بھر میں کہیں بھی شاید نہ ہو. ہمارے یہاں ایسی بھی روایات رہی ہے کہ ججز بننے کے بعد لوگ اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کو بڑا محدود کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے ججز ماشاءاللہ چونکہ وہ لامحدود اختیارات کے مالک ہیں تو لگ تو یہی رہا کہ وہ اسجد جاوید گھرال ہی ہیں. اس میں انہوں نے عطا تارڑ صاحب نے نام نہیں لکھا، انہوں نے کہا ایک جج، لیکن جو نظر آ رہا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ ہے. اور دوسری چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بڑی خبر گرم رہی ہے کہ شاید ان کا تبادلہ ہو رہا ہے اور انہیں وفاقی شرعی عدالت میں بھیجا جا رہا ہے. تو ان کے خلاف کچھ ریفرنس کے حوالے سے بھی باتیں سنتے رہتے ہیں، ان کے داماد کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی بہت سی باتیں چل رہی ہیں. مطلب ہماری عدلیہ کا عجیب معاملہ ہے. عدالتوں کے بارے میں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہاں سے جب سیاسی بیانات آتے ہیں، جب ان کی انوالومنٹ اس طرح سے نظر آتی ہے تو پھر اس طرح سے بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ان چیزوں کا کیا نتیجہ نکلے گا، ہم کہاں تک پہنچیں گے؟ اور ویسے ہی ہماری عدلیہ کے معاملات دنیا بھر میں مشہور ہیں، کیونکہ جو دنیا میں انصاف کے حوالے سے، انصاف مہیا کرنے کے حوالے سے رینکنگ بنتی ہے جب دنیا کے ممالک کی، تو ہمارا نمبر 139 میں سے 130واں آتا ہے. 130/139 ہیں ہم. تو اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو کم از کم انصاف تو دیا جائے. ہماری عدالتوں کے ججز کی جو برآت ہیں، تنخواہیں اور دیگر برآت، وہ شاید دنیا کے ٹاپ چند ممالک جو ہیں ان میں سے ہوں گی. اور لیکن انصاف کا معاملہ دیکھا جائے تو لوسٹ ممالک جو ہیں، آخری 9 نمبر والے جو ہیں، ان میں ہم شامل ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ شاید کبھی یہ چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہونے والی چیزوں میں جو ایک چیز نظر آتی ہے وہ ہے نگران حکومت میں، اور وہ محسن نقوی صاحب کا ایک عمل نظر آتا ہے. پہلا کام تو انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ اور ان کی کابینہ، جو پہلی بریفنگ ہوئی، عامر میر صاحب صوبائی وزیر اطلاعات جو ہیں انہوں نے بریفنگ دی تھی. انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ سمیت تمام وزراء جو ہیں وہ نہ تنخواہ لیں گے نہ سرکاری گھر لیں گے. بڑا اچھا عمل ہے اگر وہ دکھاتے ہیں. ویسے تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، جب وہ یہ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں تو وہ انہیں یہ دونوں چیزیں لے سکتے ہیں. ہاں، اس میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے. جو جائز چیزیں ہیں اس پہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کے باوجود وہ والنٹیئر کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اور وہ اس کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے. اس سے صرف لوگوں کو مثال یہ ملنی چاہیے کہ جو غیر ضروری اخراجات بڑھا دیتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. دوسرا انہوں نے اچھا کام یہ کیا کہ محسن نقوی صاحب خود میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں. سٹی 42 اخبار ہے ان کا، سٹی 42 اور 24 ان کے نیوز چینلز ہیں، اور ان کے ایک سے زیادہ نیوز چینلز ہیں. تو انہوں نے جو سرکاری اشتہارات ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، جس کے وہ خود وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب میں، انہوں نے اپنے گروپ کے اخبار اور ٹیلی ویژن چینلز کے لیے سرکاری اشتہارات پر پابندی لگا دی ہے. بجائے اس کے کہ جو ہماری روٹین میں معاملات نظر آتے ہیں کہ جب کوئی ایک شخص کو بڑا عہدہ مل جاتا ہے تو اس کو مس یوز بھی کرتا ہے، ایکسپلائٹ کرتا ہے. تو انہوں نے جو روٹین میں بھی ان کا رائٹ بنتا تھا وہ لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا، لوگوں کو لگے گا کہ شاید میں غیر ضروری فائدہ اٹھا رہا ہوں. تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، انہوں نے اپنے گروپ کے لیے جو ان کا جائز ڈیو رائٹ ہے، جس طرح باقی چینلز یا اخبارات کو ملتے ہیں اشتہارات، انہوں نے اپنے لیے لینے سے انکار کر دیا ہے. ویل ڈن، بہت اچھی بات ہے. یہ دوسروں کے لیے مثال بننی چاہیے، اور امید ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جب بھی ختم ہوگا اور اس کے بعد نئی حکومت آئے گی تو لوگ اس کو فالو کریں گے. تو کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں. اس چیز کو جو ہماری سیاسی جماعتوں کی حکومتیں ہیں، وفاقی حکومت ہیں، ان سب کو بھی فالو کرنا چاہیے، اور انہیں ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ پازیٹیو مثالیں بنیں اور دیگر کام بھی وہ ایسے کریں جس سے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں. شکریہ.